तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमने हज़रत अमीरुल मोमिनीन का खुतबा जुम्मा सुना। यकीनन ये पैगाम हर अहमदी के लिए है कि चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी हो, चाहे वक्त की हो या माल की, दरअसल वो अहमदी को उसकी आज़ी में बढ़ाती है। खुदा करे कि हम जहाँ कहीं मौजूद हैं हजूर के तमाम नसाई पर अमल करने वाले हों। नाज़रीन, इस सिलसिला इन मसाजिद का जो माज़ी करीब में शुरू हुआ, दरअसल मस्जिद ताहिर से हुआ। इसका आगाज़ जो कैटफर्ड लंदन में है। आप इसके अलावा मस्जिद के नज़ारे भी देखे और मस्जिद में नमाज के दौरान आपने नज़ारे मस्जिद के देखे माशाअल्लाह। जो पहली नमाज दरअसल इस इफ्ताह के बाद है। और इसके अलावा नाज़रीन, आज हम वक्फ़े से आपको कुछ ऐसे क्लिप दिखाएंगे जो मुख्तलिफ़ मसाजिद के इफ्तिताह के मौके पर लिए गए। और ये डॉक्यूमेंट्री से हम सीखेंगे कि पिछले 2-3 महीनों में हज़रत साहब की मसरूफ़ियात इन मसाजिद के इफ्तिताह के मुताल्लिक़ क्या रही हैं। Assalamu alaikum warahmatullah. You've heard the blessed words of Hazrat Amir al-Mu'mineen ayyadahullah ta'ala bin Nasrih al-Aziz in his Friday sermon on this special occasion in the inauguration of this special mosque. You've also seen the scenes of the Friday prayers as well. May Allah enable us to act on the words of our blessed Imam. Every mosque is very special, but for the people who live here locally, this is immensely special because a lot of love and passion goes into the building of these mosques. Recently, the UK has seen a vast expansion in the number of mosques to cater for the growth of this Jamaat. This started in February with the Tahir Mosque, which is in Catford. Now, Catford is an area in South London, and we will show you some glimpses of what actually took place there. Have a see. अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आपको इस इलाके में अल्लाह ताला ने एक मरकज़ मस्जिद मुहैया फरमा दी। मस्जिद का नाम मस्जिद ताहिर रखा है और इस लफ्ज़ में आपके लिए ये सबक है कि हमेशा इसको पाक साफ़ जहाँ ज़ाहिरी लिहाज से रखें, वहाँ दिलों को भी साफ़ करते हुए इस मस्जिद में हाज़िर हों। The Ahmadi Muslims who live वो अहमदी मुसलमान जो इसके आसपास के इलाके में रहते हैं, उनकी देरीना ख्वाहिश थी कि एक अहमदी मस्जिद और मरकज़ इस इलाके में तामीर हो। ये इसलिए है कि वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहाँ वो इकट्ठे होकर अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और जहाँ उनकी रूहानी और मजहबी भलाई का ख्याल रखा जा सके। इसलिए अहमदी मुसलमानों के लिए जो इस इलाके में रहते हैं, यकीनन उनके लिए ये मस्जिद बड़ी अहमियत की हामिल है और बड़ी कदर व मंज़िलत रखती है। नाज़रीन, इसके बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फेल्थम की मस्जिद बैतुल वाहिद का इफ्तिताह फरमाया, जो आपने बराह रास्त MT के ज़रिए जुम्मे के रोज़ देखा था। अब उसकी भी चंद झलकियाँ हमारे पास मौजूद हैं, आइए उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। मैं आपकी जमात के सबको शामिल करने के तर्ज़ अमल को सराहती हूँ जो तमाम लोगों को खुश आमदीद कहती है, जैसे कि आपने आज यकजहती, दोस्ती और बाहमी इज़्ज़त की रूह के साथ किया है। ये मरकज़ एक जमात का दिल है और एक ऐसी जमात जो हाउंसलों के लिए नहायत काबिल फ़ख्र है।
اور ہم نے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور ہم ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ اور یہ بہت عمدہ بات ہے کہ یہ جگہ عبادت گاہ اور جماعت کے مرکز کے طور پر استعمال ہوگی، جو کہ تعلیم دے گی اور ہماری مختلف جماعتوں کو یکجا کر دے گی۔ آج کا دن اس علاقے کے احمدی مسلمانوں کے لیے نہایت خوشی کا دن ہے۔ انشاءاللہ یہ یہاں کے بعض لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا باعث ہوگی۔ The third mosque, which was inaugurated recently by Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz, was the Bayt al-Aman Mosque in Hayes. And Hayes is an area in Middlesex, not far from Feltham. So you can see that these mosques have been inaugurated very close to each other. Bayt al-Aman means the house of peace. ناظرین، اس کے بعد حضرت امیر المومنین نے بیت الامن کا افتتاح فرمایا، جو فیلتھم کے قریب علاقے ہیز میں موجود ہے، جو مڈل سیکس کا علاقہ لندن کے مغربی کا حصہ، لندن کا مغربی حصہ ہے۔ اور یہ بھی براہ راست یہ پروگرام آپ نے ایم ٹی کے ذریعے دیکھا۔ آئیے اس کی جھلکی ابھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج اس علاقے کے افراد جماعت کو ایک خوبصورت مسجد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بیت الامن اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ ایسی مسجد ہو جہاں آنے والا نیک اور پاک جذبات کے ساتھ آئے۔ میں آج خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کا دن ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کا مرکز ہوگا، مگر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے ایک کمیونٹی کے طور پر اکٹھے مل کر کام کرنے کے لیے ایک مرکز ہوگا۔ یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں کو بتا سکیں کہ آپ یہاں پر اس وقت موجود تھے جب لندن میں پہلی جماعت احمدیہ کی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب کو اس مسجد کے افتتاح کی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس کا نام بیت الامن مسجد رکھا گیا ہے۔ اس نام کا ترجمہ امن والے گھر کا ہے، اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں امن اور سلامتی کے پیغام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کے بعد 17 مارچ کو امیر المومنین نے وولورہمپٹن میں بیت العطا کا افتتاح فرمایا۔ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ The next mosque which was inaugurated was that of the Bayt al-Ata Mosque, which is in Wolverhampton. This was inaugurated on the 17th of March 2012. Wolverhampton is a city in the Midlands close to Birmingham. اس مسجد کو اب ذریعہ بننا چاہیے اس علاقے میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا، اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اس مسجد میں آ کر اس عبادت کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ عبادت ہے۔ یہ جماعت برطانیہ میں 1913 سے موجود ہے، اور ان سالوں میں یہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ میرے خیال میں اس کی 90 شاخیں جو کہ اب 100 ہونے والی ہیں ملک بھر میں کام کر رہی ہیں۔ میں آپ کو امن، انصاف اور عالمگیر اقدار کی حامل ہونے پر مبارکباد دینا چاہتی ہوں، جو کہ آپ کے ایمان کا مرکزی حصہ ہے، اور آپ کے نصب العین محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں پر بھی۔ ایک حقیقی مسجد، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خدا کے سامنے جھکنے اور اس سے رحم کی فریاد کرنے کی جگہ ہے۔
لیکن ایک شخص جو مسجد میں خدا تعالیٰ کے رحم کے حصول کی خاطر داخل ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کے لیے سخاوت، رحم اور شفقت کی روح نہ دکھائے۔ No, but there's another foundation You stone after that. gonna stop? Okay. ناظرین اس کے بعد اب وقت ہوا ہے ایک اور کلپ دیکھنے کا جو بیت الغفور مسجد ہماری ویسٹ مڈلینڈز میں جس مسجد کا افتتاح حضور نے فرمایا، اور اس کے بعد ہم ایک اسی مسجد کے سنگ بنیاد کا ذکر کریں گے۔ The next mosque that Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz inaugurated was that of the Beit al-Ghufur Mosque in Halesowen in the Midlands. اس مسجد کا نام بھی مسجد غفور رکھا گیا ہے، اس خدا کی عبادت کرنے والے لوگوں کی عبادت گاہ جو بہت بخشنے والا ہے، وہ خدا واحد جو ایک ہے، سب قدرتوں کا مالک ہے اور بخشنے کی بھی بہت طاقت رکھتا ہے، اور جو مسجد کا مقصد ہے عبادت اور اسلام کو پیغام پہنچانا، اس کو پورا کرنے والے ہوں۔ A mosque is a place مسجد وہ جگہ ہے are safeguarded and جہاں لوگ from worldly desires, دنیاوی خواہشات اور خیالات سے محفوظ رہتے ہیں، and so are اور able اس to لیے worship God. وہ اللہ تعالیٰ کی اخلاص اور دل کی صفائی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق پاتے ہیں۔ So not only are mosques being inaugurated, but also foundation stones are being laid. Yet another mosque, mashallah, is being constructed, and the foundation stone was laid by Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz in Walsall. مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کے علاوہ حضرت مومنین نے متعدد مساجد کے پچھلے چند سالوں میں ان کی فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے۔ اسی طرح وولسل کی مسجد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ چند سالوں میں مکمل ہو جائے گی۔ حضور نے گزشتہ ماہ اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں چند کلپس۔ Today, inshallah, Hazur will be doing the foundation stones. آج انشاءاللہ حضور اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس کا نام جیسا کہ ہم نے سنا ہے حضور نے بیت المقید رکھا ہے۔ اس کا مکمل رقبہ 898 مربع میٹر پر ہے، اور مسجد 2 منزلوں پر تعمیر کی جائے گی، اور اندازاً ہر منزل 520 مربع میٹر کی ہوگی۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ حضور انور اور حضرت بیگم صاحبہ بیت المقید کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج آپ کو اس علاقے میں ایک اور مسجد کی بنیاد کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے وہ برکت فرمائے، اور انشاءاللہ جلد یہ مکمل ہو، اور پھر انشاءاللہ اس کی اوپننگ ہوگی، افتتاح ہوگا۔ آپ دعا کر لیں۔ So
So the Friday sermon has taken place, and now is a time where people will be leaving the mosque and meeting each other. It's a very special day. It's a mini Eid for us here, where many people have put months and months of hard work, financial and physical sacrifices to make this day come, and their blessed Imam has come to their home. This is Manchester, a home for so many Ahmadis. It's a population of around about 400,000 people, and a large Ahmadi community reside here as well. Manchester is home to one of the largest Muslim communities in the United Kingdom too. Manchester has nice weather conditions at the moment as well, and it's very pleasant here. People can walk around and there seems to be a break in the rain. जी हाँ, सही कहा आपने कलीम। असल में जब रात हम यहाँ आए इस शहर में तो उस वक्त शदीद बारिश हो रही थी और ख्याल था कि शायद आज भी बारिश होगी, और यही उनकी पेशगोई भी थी, मगर अल्लाह के फजल से मौसम बहुत अच्छा रहा, खुशगवार रहा। मैनचेस्टर शहर दरअसल 18वीं सदी के आखिर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मौके पर इसका आगाज़ शहर में आबादी शुरू हुई, जिसको उर्दू में आप सनत इनकलाब कह सकते हैं, और ये शहर ख़ास तौर पर कपड़े की सनत के लिए मशहूर था। और 1960 की दिहाई में आकर इस शहर में ये कपड़े की सनत जो है इसका काम कुछ कम हुआ। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में एक मुसलमान भी मौजूद हैं, और अगर बरतानिया का में 3.1% मुसलमान आबाद हैं, मगर इस शहर में 9.2% मुसलमान आबाद हैं। इस तरह ये शहर यकीनन मुसलमानों के का घर समझा जाता है, और दरअसल मस्जिदों का जो ये सिलसिला जारी सारी है इस्लाम और अहमदियत की तबलीग में इसका एक अहम हाथ है। So this is a time where people are meeting each other and enjoying their time, meeting friends, and it's a time also for a lunch break. Let's now proceed to a nazm. ये कौन है जाने वफा, जुल्मात में जैसे दिया, कुरान जिसका रहनुमा, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा। पहुँचे जिधर गूंजे वही अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा। ये कारवाने इश्क है, ये कारवाने इश्क है। ये कौन सा लश्कर है जो, ये कौन सा लश्कर है जो तौहीद का थामे अलम, तौहीद का थामे अलम। गाड़े सितारों पर निगाह, बढ़ता ही जाए दम बदम, करता हुआ हमदो सना, करता हुआ हमदो सना। पहुँचे जिधर गूंजे वही अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा। ये कारवाने इश्क है, ये कारवाने इश्क है। ये कौन है मक्तल में जो, ये कौन है मक्तल में जो हक के लिए मशहूर है, हक के लिए मशहूर है। इस कौम का पीरो जवान सुकरात है मंसूर है। ये पे करे सब्रो रज़ा, ये पे करे सब्रो रज़ा। पहुँचे जिधर गूंजे वही अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा। ये कारवाने इश्क है, ये कारवाने इश्क है। इंसानियत का पासबान, इंसानियत का पासबान। ये कौन है इस दौर में, ये कौन है इस दौर में बातें गुलाबों की करे,
جنگ و جدل کے شور میں مثل صبا بن کے دعا، مثل صبا بن کے دعا، پہنچے جدھر گونجے وہی اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا، یہ کاروان عشق ہے، یہ کاروان عشق ہے کون جو اس شان سے، ہے کون جو اس شان سے منزل کی جانب ہے رواں، منزل کی جانب ہے رواں، جس کی نظر میں ہیچ ہے دنیا کا یہ سود و زیاں، کیسا ہنسی ہے قافلہ، کیسا ہنسی ہے قافلہ، پہنچے جدھر گونجے وہی اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا، یہ کاروان عشق ہے، 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 یہ کاروان عشق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ اس وقت مکرم امام صاحب فضل مسجد لندن موجود ہیں، ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے۔ آپ مشن انچارج برطانیہ بھی ہیں، اس حوالے سے ہم چند باتیں کریں گے آپ سے۔ السلام علیکم امام صاحب۔ السلام۔ سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ کو اللہ کے فضل سے، ایک اور مسجد جماعت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کو خاص بنایا گیا ہے سب کے آج ارشاد کے مطابق۔ بیت الفتوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آواز چلا دی ہے جماعت کو مساجد عطا کرنے کی جو بنائی گئی ہیں مسجد کے مقصد سے۔ یہ بتائیے کہ مساجد کے قیام کی اسلام میں کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے؟ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مسجد کی ضرورت جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے بنسبت گھروں میں یا نماز سینٹروں میں نماز پڑھنے کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ آج یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے، بے انتہا اللہ تعالیٰ کے شکر کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ برطانیہ کو ایک اور مسجد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حضور انور نے ابھی اس کا افتتاح فرمایا ہے اور جمعے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے۔ جہاں تک مسجد کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کی زندگی میں اس کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسجد ایک مقناطیس ہے، آپ مسجد کو کسی جگہ پہ رکھ دیں، کسی بیابان میں مسجد بنا دیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے فضل سے نمازی اور عبادت گزار بندے عطا کرتا ہے۔ جماعت کی تاریخ میں بعض مسجدیں ایسی بھی بنی ہیں، میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں مسجد فضل لندن کی۔ جب یہ مسجد بنی تو سوائے ایک دو مبلغین کے یا شاید ایک آدھا اور آدمی ہو، کوئی بھی آدمی اس مسجد کے قریب رہنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسجد بنائی جائے، مسجد بن گئی۔ گویا جماعت نے ایک معمولی کوشش کی کہ ایک چھوٹا سا مقناطیس وہاں پہ رکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے بندے کھنچتے چلے آئے، اور اب دیکھیں کہ وہاں پہ ہر نماز میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاضری ہوتی ہے کہ چھوٹی سی مسجد کبھی بھی نمازیوں کو سمیٹ نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا آج خطبے میں کہ 2000 کی گنجائش اس مسجد میں ہے۔ حضور نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ کرے کہ 2000 صرف گنجائش والی بات نہ ہو بلکہ 2000 نمازی بھی عملی طور پر حاضر ہوں۔ اصل میں بات ہی یہی ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ مسجدوں کی تعداد تو بڑھ جاتی ہے، بڑی بڑی تعداد ہوتی ہے، اصل بات بالکل وہی ہے جو حضور نے بیان فرمائی ہے کہ مسجدوں کی خوبصورتی اس کی آبادی سے ہے۔
اس کے نمازیوں سے ہے، ایسے نمازیوں سے ہے جو واقعی نماز کو ہر دوسری چیز پر مقدم کریں اور نماز کے لیے مسجد میں آیا کریں۔ تو مسجدیں بنتی ہیں، جماعت احمدیہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی فراخی بھی عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود اسی اصل روح کو جماعت ہمیشہ پیش نظر رکھتی ہے، اس میں سادگی اختیار کی جائے۔ زیادہ سے زیادہ احمدیہ مسجدوں میں جو نقش و نگار آپ کو نظر آتے ہیں یا کوئی تحریر نظر آتی ہے وہ قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور نقش و نگار کچھ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سادگی مسجد کی خوبی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری بات اہم یہ ہے کہ نمازی اصل میں خوبی کا ذریعہ ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ مسجدیں جتنی بھی بنتی ہیں، ہم نے تجربہ میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مسجدیں چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مسجد فضل جب بنی 1924 میں چند آدمی ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، تو اب دیکھیں کہ وہ تو بالکل ایک روزانہ کی نماز اور ہلکے کے دوست بھی سارے آ جائیں تو مسجد چھوٹی ہو جاتی ہے۔ بیت الفتو بھی ایسے ہی، بیت الفتو بھی ایسا ہی ہے، 10,000 کی تعداد اکثر ہم دیکھتے ہیں عیدین کے موقع پر، عیدین کے موقع پہ حاضری ہوتی ہے، بلکہ پچھلی عید پر تو وہ جو سامنے کا پارکنگ کا ایریا ہے وہاں پر بھی صفیں بچھی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 10,000 کی تعداد اس کے لیے جو مسجد بنی وہ بھی ناکافی ہوگی۔ تو یہ بھی خدا کرے اسی طرح، اور حضور کی یہ بات بالکل اسی طرح ہو کہ جماعت کے اندر اس مسجد کے قیام کے ساتھ ایک غیر معمولی انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ خدا کرے کہ یہ انقلاب پیدا ہو اور ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی جاگزیں ہو جائے کہ دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر نماز کو مقدم کریں، اور مسجدوں کے وقت میں ایک رونق نظر آنی چاہیے۔ آج تو خلیفہ وقت کے دم قدم سے اتنی برکت ہے، ہر جگہ رونق لگی ہوئی ہے، عید کا سما ہے، لیکن خدا کرے کہ اس کی تاثیر اور حضور کی اس آواز کی جو اس کا جو برکت ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور یہ مسجد اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے توحید کے پرچار، اسلام کے پرچار اور احمدیت کے پرچار اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اعلان کا مرکز بن جائے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمارے پاس چند اس حسین دن کی حسین جھلکیاں موجود ہیں، ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں، اور ہم اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ چند جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ آج کی مصروفیات کیا رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لیے دن بہت بابرکت ہو اور یہ مسجد نمازیوں کو کھینچنے والی ہو۔ میرے ساتھ ایک اور اب مہمان موجود ہیں۔ آپ السلام علیکم جناب شاہد صاحب، آپ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں یہ پروجیکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو یہ خدمت کی توفیق دی گئی ہے الحمدللہ جی۔ اس مسجد سلسلے میں خاص طور پہ بتائیے کہ کیا اہم کام ہوا اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، اور کوئی اگر مشکلات پیش آئیں بظاہر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ جماعت کی جو ٹیم ہے کنسٹرکشن کی، اس کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو ہم نے بنیادوں سے لے کر آخر تک جو جماعت کی ٹیم نے کیا الحمدللہ۔ تو اور دوسرا باقی مشکلات ہیں کچھ جو ہماری سب سے یہاں کی مینچسٹر کا آپ کو پتہ ہے موسم ہے، تو اس میں کچھ مشکلات ہوئی ہیں، لیکن باقی اللہ کے فضل و کرم سے ہر دن ہر کام میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل دیکھتے ہیں، جو ہمارے کام میں اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے تو محض اس کے فضل ہیں، اور ہمیں کوئی بظاہر کوئی ایسا کام نہیں نظر آتا کہ جو ہم کہہ سکیں کہ یہاں پہ ہمیں مشکل ہوئی ہے یا ہمیں کوئی پرابلم ہوئی ہے جس پہ ہمارا آ کے کوئی جماعت کا کام رکا ہے یا کوئی نقصان ہوا ہے۔ تو ہر کام ہر مشکل جو ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے اور اللہ کے فضل کے ساتھ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ گرم شاہ سے بتائیے کہ آپ کی ٹیم میں کتنے خدام یا انصار شامل ہیں؟ ہماری ٹیم جو ہے وہ ماشاءاللہ زیادہ تر تو اس میں خدام ہیں اور کچھ انصار بھی ہیں۔ تو یہ ٹیم ان میں کچھ سینئر ممبران ہیں جو ہم نے بیت الفتو سے شروع کیا ہے، اور جو بھی یو کے میں تعمیرات ہوئی ہیں مسجد کی الحمدللہ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے خدمت کی توفیق عطا کی ہے۔ تو تقریباً جو ہمارے ریگولر ہیں وہ 20 ہیں جو خادم ہیں، اور چند ہمارے 4-5 انصار ہیں۔ تو الحمدللہ۔ اور کون کون سے مصوبات ابھی ہیں جن پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ کون کون سی مساجد ہیں برطانیہ میں جن میں جو خدمت توفیق مل رہی ہے؟ اس سال تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے یہ 6ٹھی مسجد ہے جس کا افتتاح ہوا ہے۔ تو جو پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں یہ ان میں جو کام چل رہا تھا یہ آخری مسجد ہے ان 6 مسجدوں میں۔ تو پھر تو آپ خاص مبارک مستحق ہیں۔ تو بس یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت مبارکی مستحق ہے، اور یہ حضور کی دعائیں اور جماعت کی برکتیں ہیں، تو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم ان میں کچھ خدمت کی توفیق پا سکیں۔ یہ بتائیے کہ یہاں کا موسم آپ نے بتایا کہ اتنا اچھا نہیں ہے، بارش ہوتی رہتی ہے، تو اس سلسلے میں کیا خاص کام کیا جاتا ہے بنیاد کو مضبوط رکھنے کے لیے یا عمارت کو مضبوط رکھنے کے لیے؟ وہ اس میں تو جو انجینئر کی اسپیسیفکیشن ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے لحاظ سے ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب بنیادوں میں کنکریٹ ڈالیں تو اس وقت بارش نہ ہو، پانی نہ ہو اس میں زیادہ، تو اگر وہ پھر زیادہ پانی ہو تو پھر کچھ مشکل ہوتی ہیں، لیکن ان دنوں میں ہم تھوڑا وہ خیال کر لیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بنیادوں میں پانی نہ کھڑا ہو جب کنکریٹ ڈالیں۔
یہ بتائیے ایک اور سوال جو میرے ذہن میں ابھر رہا تھا ابھی کہ پاکستان میں جو رہنے والے ہمارے ناظرین کرام ہیں انہیں جو پاکستان میں جس طرح عمارتیں بنائی جاتی ہیں ان سے کچھ فرق ہے یہاں بنانے کے انداز میں طریقے میں؟ کچھ فرق ہے، اور جو کچھ بیسک فرق ہے کہ یہاں پہ جو ہماری بنیادوں کا طریقہ کار ہے وہ ان سے مختلف ہے، لیکن ابھی وہاں بھی ایسی شروع ہو گئی ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ ان کی دیواریں اور چھت یہاں کی کیونکہ موسم ایکسٹریم ہے اس لحاظ سے یہ دیوار جو ہے نا یہ 2 دیواریں. جزاکم اللہ. امام صاحب آخر میں کوئی اگر آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں آج کے موقع کے حوالے سے. مسجدوں کی تعمیر پر جذبات کا اظہار یہی ہے کہ دل سے دعا کرنی چاہیے. ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حضور جو اتنے درد بھرے ارشادات بیان فرما رہے ہیں اور جماعت کو بار بار ہر موقع پر نماز کے اعلیٰ ترین معیار حاصل کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں، یہ پیغام خود ہمارے دلوں میں، جماعت کے ہر فرد کے دل میں، باپوں کے دلوں میں، ماؤں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں، ہر فرد جماعت کے دل میں جاگزی ہو جائے اور صحیح معنوں میں ساری کی ساری جماعت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے والی جماعت بن جائے. تو یہ ہمارا مقصد ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں خوشی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ مقصد ہے جس کی خاطر ہم یہ مسجدیں بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرنے کی سب کو توفیق. ہم سب بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ جو مومن کی معراج ہے نماز اس کو قائم کرنے والے ہوں. اب آج کے حسین دن حسین جھلکیاں. دعا کر لیں. آمین. اس گھر کو ظاہری طور پر آباد کرنے والوں کو بھی وہ بصیرت اور بصارت عطا فرما جو تجھ تک پہنچانے والی ہو اور روحانیت میں بڑھانے والی ہو. بس یہ وہ روح تھی جس کی تتبع میں مسلمانوں کی مساجد تعمیر ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. مساجد کا حسن تو اس کی آبادی سے ہے، ایسی آبادی جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو. صرف جمعوں کی آبادی سے ہماری مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی، بلکہ نمازوں کی حاضری بھی ہو. اور آج جب اس مسجد کا افتتاح ہم کر رہے ہیں تو یہ دعا کریں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بس ہماری مالی قربانیاں اس وقت قبولیت کا درجہ پائیں گی جب ہم خدا تعالیٰ سے یہ عہد بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ ان قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے ہماری روحانی ترقی کے بھی سامان فرما اور اس مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما، کیونکہ تو جانتا ہے کہ خالصتاً تیری عبادت کے لیے یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے.
اور پھر اس علاقے میں ایسے لوگوں کی آبادی کر جو روحانیت میں ترقی کرنے والے ہوں۔